हाय एवरीवन एंड वेलकम टू द स्क्रीम स्क्वाड, जहां पर मैं आप लोगों के भेजे हुए क्रीपी और हॉरर इंसिडेंट्स को लोगों के साथ शेयर करता हूं। तो अगर आप भी अपनी स्टोरी मुझे शेयर करना चाहते हैं तो इस इंस्टा आईडी पे मुझे डीएम कर दें। आज की स्टोरी मुझे भेजी है फैज़ान ने, जो कि पाकिस्तान के एरिया थर में रहता है। थर के एरिया के बारे में मैं तुम लोगों को थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ। ये एरिया बेसिकली गांव टाइप का एरिया है। अगर तुमने इंडिया के एक शहर राजस्थान का नाम सुना होगा या ऑफ कोर्स तुमने कोई मूवी भी देखी होगी, तो ये बिल्कुल उस ही टाइप का एरिया है। ये जो एरिया है ये पहले किसी ज़माने में रेगिस्तान हुआ करता था और बहुत ज़्यादा वीरानी होती थी उस जगह पे। बट जैसे जैसे आबादी बढ़ी और उस वीरान रेगिस्तानी एरिया में लोगों ने अपने घर बनाना शुरू किए, तो उस जगह की जो वीरानी थी वो तो कम हो गई, बट उस रेगिस्तान में रहने वाली कुछ ऐसी मखलूक़ात या कह लो कि कुछ ऐसे जिन्नात जिनका वो कभी घर हुआ करता था, जहाँ पे उनके ख़ानदान बसा करते थे और जिस जगह पर वो सदियों से रहते आ रहे थे, वो जगह अब इंसानों ने ले ली थी। आप सभी ने कभी ना कभी अपनी लाइफ में एक बार तो ये चीज़ ज़रूर सुनी होगी कि कभी भी रात के वक्त परफ्यूम लगा के बाहर मत निकलो। और लड़कियों के लिए स्पेशली कहा जाता है कि रात के वक्त बाल खोल के बाहर मत घूमो। और इन सारी बातों का रीज़न जानने के लिए हमारे पास एक वर्ड आया होगा जिसका नाम है जिन। एक ऐसी एंटिटी जो हर वक्त शायद हमारे आस पास रहती है, लेकिन ना उन्हें कोई देख सकता है ना उन्हें महसूस कर सकता है। हम लोग बस कॉशियस रह सकते हैं कि ये चीज़ हमें इफ़ेक्ट ना करे, क्योंकि जितने भी लोगों ने लाइफ में जिन से इनकाउंटर किया है, दे हैव नोन द कॉन्सिक्वेंसेस वेरी वेल। और हमारी आज की स्टोरी भी एक ऐसे ही इनकाउंटर पे है। मेरा नाम फैज़ान है और मैं थर पार करके एक छोटे से विलेज से बिलोंग करता हूँ। ये बात है 2020 की। मार्च में मेरे 10th के बोर्ड एग्जाम्स बस फिनिश ही हुए थे और हमारे वेकेशंस चल रहे थे और नेक्स्ट ही मंथ अप्रैल से रमज़ान स्टार्ट होने वाले थे। हमारे रिलीजन में रमज़ान के मंथ का बहुत इम्पोर्टेंस है। इस पूरे महीने हम लोग रोज़े रखते हैं, बेसिकली फास्टिंग करते हैं फॉर 30 डेज, प्रेयर्स करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां कमाने की कोशिश करते हैं। और कुछ लोग इन 30 डेज में एतकाफ़ में भी बैठते हैं, जिसमें पूरे महीने घर वालों से अलग रहकर इबादत करनी होती है। इसीलिए जो लोग एतकाफ़ का इरादा करते हैं वो मस्जिद में ही बैठते हैं। और इस्लाम में ऐसा कहा जाता है कि रमज़ान के महीने में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने से हमारे सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं और बहुत ज़्यादा सवाब भी मिलता है। और इस मंथ के जो लास्ट 10 डेज़ होते हैं उसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इस मंथ में। इसीलिए जो भी लोग फॉर एनी रीजंस पूरे 30 दिन के लिए एतकाफ़ में नहीं बैठ सकते, वो इन आखिर के 10 दिनों में एतकाफ़ करते हैं। और मैं हर साल रमज़ान में लोगों को एतकाफ़ में बैठा देखता था और उन्हें देख के मेरा भी बहुत दिल करता था कि लाइफ में एक बार तो मैं एतकाफ़ में ज़रूर बैठूं। लेकिन मेरी स्टडीज़ की वजह से मेरे पेरेंट्स हमेशा मुझे मना कर दिया करते थे। लेकिन इस साल मेरे एग्ज़ाम्स भी हो चुके थे और वेकेशंस भी थे। इस बार तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे एतकाफ़ में बैठना ही है। लेकिन इस बार फॉर सम रीजंस मेरी लोकेलिटी से कोई भी नहीं गया और इसी वजह से मेरे घर वालों ने मुझे भी एतकाफ़ में बैठने से मना कर दिया था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मैं मस्जिद में अकेला रहूं। उनका कहना भी शायद ठीक ही था, बट आई वॉज लिटिल सैड। मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा था कि इससे अच्छा मौका मुझे कभी नहीं मिल पाएगा। इसलिए मैंने अपने एक फ्रेंड को एतकाफ़ में मेरे साथ बैठने के लिए कन्विंस कर लिया। वो मेरा बचपन का दोस्त था और हमारी फैमिलीज़ भी आपस में बहुत ज़्यादा क्लोज थी। अब चूंकि हम 2 लोग थे तो हमारे पेरेंट्स ने हमें साथ में एतकाफ़ में बैठने के लिए परमिशन दे दी थी। और मैं इस बात से काफ़ी ज़्यादा खुश था और एक्साइटेड भी था। हम पूरे 10 दिनों के लिए मस्जिद में बैठने वाले थे, इसलिए हमने अपना अपना ज़रूरी सामान पैक किया और मस्जिद में दाखिल हो गए। हमारे घर से थोड़ी ही दूर एक मस्जिद थी जहां हम अक्सर जाया करते थे नमाज़ पढ़ने के लिए। वो मस्जिद ज़्यादा बड़ी तो नहीं थी, बट इट हैड अ बिग गार्डन एरिया।
اور بہت سارے لوگوں کی ایک ساتھ نماز ادا کرنے کے لیے وہاں پر اچھی خاصی جگہ تھی، اور اعتکاف کا جو ڈیلی روٹین تھا وہ ہمارے نارمل روٹین سے بہت زیادہ ڈیفرنٹ تھا۔ صبح فجر سے پہلے اٹھنا، سحری کی تیاری کرنا، نماز پڑھنا اور ہر کام ڈھنگ سے کرنا۔ اسٹارٹنگ کے دنوں میں میرے لیے یہ سب کرنا کافی زیادہ مشکل ہو رہا تھا، لیکن I eventually got used to it۔ ہم وہاں پر بلا وجہ کسی سے بھی بات نہیں کر سکتے تھے، لیکن ان سب باتوں کے بعد بھی وہاں پر ہمارا پورا دن کس طرح نکل جاتا تھا ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا تھا، اور بنا کسی پریشانی کے ہمارے 3 دن گزر چکے تھے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ میں ایک ولیج سے بلانگ کرتا ہوں، اور یہاں پر الیکٹریسٹی کی پرابلم چلتی رہتی ہے، اسپیشلی سمرز میں۔ نیکسٹ ڈے ہماری مسجد میں پورا دن الیکٹریسٹی نہیں تھی، جس کی وجہ سے مسجد کا انورٹر چارج نہیں ہو سکا، اسی لیے ہم نے اس کو دن میں بند ہی رکھا۔ اب جیسے جیسے سورج ڈھلتا جا رہا تھا اور اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا، کہیں نہ کہیں ہم دونوں کو ہی ڈر لگنے لگا تھا۔ مسجد کے آس پاس بھی کہیں لائٹ نہیں تھی اور اندھیرا پوری طریقے سے ہو چکا تھا، بٹ اس کے بعد بھی ہمیں تھوڑا سا ریلیف محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ مسجد کے باہر لگی ہوئی ایک سولر لائٹ جل رہی تھی اور اس کی روشنی سے تھوڑا تھوڑا اجالا اندر بھی آ رہا تھا۔ اب ہمیشہ کی طرح سب عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد 8 بجے تک اپنے اپنے گھر چلے گئے، اور اب مسجد میں صرف ہم 2 لوگ ہی بچے تھے، میں اور میرا دوست۔ ہماری مسجد کا گیٹ پوری طریقے سے بند نہیں ہوتا تھا، اسی لیے سب کے جانے کے بعد ہم اسے اندر سے بند کر لیا کرتے تھے، اور گیٹ بند کرنے کی رسپانسبلٹی میری ہوتی تھی، اور ہمیشہ کی طرح میں نے گیٹ اندر سے بند کر لیا، اور اس کے بعد میں آرام سے سونے کے لیے چلا گیا۔ اور مسجد میں تھوڑی روشنی رہے اس لیے میں نے انورٹر کو آن کر دیا۔ اس کے بعد میں نے ایک لائٹ بھی آن کر دی تاکہ مسجد میں تھوڑی روشنی رہے، اینڈ فائنلی وی وینٹ ٹو سلیپ۔ پر رات کے 2 بجے میری آنکھ ایک دم سے اچانک کھل گئی۔ میں اچانک اپنی جگہ سے اٹھا اور روم میں لگی ونڈو سے باہر کی طرف دیکھنے لگا، اینڈ فائنڈ آؤٹ کہ یہ آواز آخر کس کی ہے۔ باہر پوری طریقے سے اندھیرا ہو رہا تھا، پر مجھے اسٹریٹ لائٹ کی روشنی میں تھوڑا تھوڑا نظر آ رہا تھا، اور پھر مجھے یہ لگنے لگا کہ یہ آواز شاید انورٹر میں سے آ رہی ہوگی، کیونکہ اس کی بیٹری پوری طریقے سے ڈیڈ ہو چکی تھی۔ میں نے اپنے دوست کی طرف دیکھا، لیکن وہ ان سب باتوں سے بے خبر آرام سے سو رہا تھا۔ میں بھی واپس اپنی جگہ پر آ گیا اور بیٹھ کر ہینڈ فین سے خود کو ہوا دینے لگا۔ اس وقت مسجد میں اتنی گرمی ہو رہی تھی کہ مجھے بہت پسینہ آ رہا تھا، یہاں تک کہ میری پوری ٹی شرٹ پیچھے سے گیلی ہو چکی تھی۔ میں لیٹ گیا اور سونے کی کوشش کرنے لگا، لیکن مجھے نیند ہی نہیں آ رہی تھی، اور اکیلے جاگنے کی وجہ سے مجھے اب تھوڑا سا ڈر بھی لگنے لگا تھا۔ تبھی مجھے باہر سے کسی چیز کی آواز آئی، لیکن اس بار وہ آواز کسی کے اندر آنے کی اور چلنے کی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اتنی رات کو کوئی مسجد کے اندر کیا کرنے آیا ہوگا۔ مجھے ایسا باقاعدہ لگ رہا تھا کہ کوئی مسجد کے گیٹ سے اندر آیا اور واش روم کا گیٹ کھول کے اندر چلا گیا، لیکن ان سب کے بعد بھی اب مجھے اچھا محسوس ہو رہا تھا کہ کم سے کم میں اکیلا نہیں ہوں۔ مجھے لگا میرا کوئی محلے والا ہی ہوگا جو رات میں یہاں پر آیا ہوگا۔ اب مجھے نیند تو نہیں آ رہی تھی، تو باہر کون آیا ہے اس بات کو جاننے کے لیے میں پھر سے ونڈو کے پاس ہی چلا گیا۔ مسجد میں واش روم کے بالکل سائیڈ میں ہی ایک وضو خانہ بھی تھا، جہاں پر لوگ نماز ادا کرنے سے پہلے وضو کیا کرتے تھے، اور کچھ دیر بعد ہی واش روم کا گیٹ کھلا اور باقاعدہ کسی کے چلنے کی آواز آئی، لیکن ان ساری آوازوں کے باوجود مجھے وہاں پر کوئی بھی نہیں دکھا، اور جس ونڈو کے پاس میں بیٹھا تھا وہاں سے مجھے وضو خانہ اور واش روم کلیئرلی نظر آ رہے تھے، لیکن مجھے کوئی بھی وہاں سے نکلتے ہوئے نہیں دکھ رہا تھا۔ میں پوری طریقے سے اپنی جگہ پر فریز ہو چکا تھا۔ اس کے بعد کوئی وضو خانے پر گیا اور وضو خانے کا ٹیپ آن کر کے وضو کرنے لگا۔ جب ٹیپ کھلا تو مجھے کلیئرلی اس کی آواز آ رہی تھی، اور پانی کے گرنے کی آواز بھی مجھے صاف صاف سنائی دے رہی تھی، لیکن وہاں کوئی بھی نہیں بیٹھا تھا۔ میں پھر بھی خود کو دلاسا دینے لگا
کہ ضرور وہاں پر کوئی نہ کوئی ہوگا. مجھے بس زیادہ لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے ٹھیک طریقے سے نظر نہیں آ رہا ہوگا. اینڈ دین اے سڈن ریئلائزیشن ہٹ می. میں نے مسجد کا گیٹ اندر سے بند کیا تھا اور وہاں کوئی بھی دوسرا راستہ نہیں تھا جس سے کوئی مسجد کے اندر داخل ہو سکے. پھر یہ جو آواز تھی یہ کس کی آواز تھی اور یہ جو بھی شخص ہے یہ اندر کیسے داخل ہوا؟ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا. اس کے بعد میری پوری باڈی ٹھنڈی پڑنے لگی. میں نے فوراً اپنے دوست کی طرف دیکھا. میں اس کو اٹھانا چاہتا تھا لیکن میری آواز جیسے غائب ہی ہو گئی تھی. میں بھاگ کر اپنی جگہ پر واپس لیٹ گیا اور اپنے سر کو پلو سے ٹائٹلی کور کر لیا اور اس کے بعد میں نے سورہ قریش پڑھنی سٹارٹ کر دی. میں اتنا زیادہ ڈر چکا تھا اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میری پوری باڈی جیسے نم ہو گئی ہو. میں بس اپنی آنکھیں بند کر کے یہی دعا کر رہا تھا کہ کسی بھی طرح یہ رات گزر جائے. مجھے یاد نہیں کہ میں کب سویا پر میری آنکھ صبح 5 بجے کھلی جب سب لوگ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آ چکے تھے اور میں نے ڈرتے ہوئے امام صاحب سے بات کی اور جو بھی میرے ساتھ پچھلی رات ہوا تھا وہ سب کچھ میں نے امام صاحب سے شیئر کیا اور انہوں نے میری پوری بات سننے کے بعد مجھے اللہ کا شکر ادا کرنے کا کہا. انہوں نے مجھے بتایا کہ رات کو میں نے جس چیز کی آواز سنی تھی وہ ایک جن تھا جو شاید رات کے اس پہر مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے آیا ہوگا. لیکن اس کے بعد مجھے انہوں نے وارن کیا کہ اگر کبھی بھی لائف میں تمہارے ساتھ ایسا انسیڈنٹ دوبارہ ہو تو سیدھی طریقے سے وہاں سے ہٹ جانا اور اگر پھر بھی نہ ہٹ پاؤ تو اس چیز کے ساتھ کوئی بھی انٹرفیئرنس نہیں کرنا، بس اسے اگنور کر کے اپنا کام کرتے رہنا. اور اسلام میں بیسیکلی 2 طرح کے جن ہوتے ہیں، ایک مسلم جن اور ایک کافر جن. اور امام صاحب نے مجھے بتایا کہ تمہاری قسمت اچھی تھی کہ وہ ایک مسلم جن تھا، کیونکہ اکثر ایسا کہا جاتا ہے کہ جو لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں انہیں گمراہ کرنے کے لیے یا ان کا دھیان عبادت سے بھٹکانے کے لیے کافر جنات انہیں ڈسٹریکٹ کیا کرتے ہیں. اور میں نے اکثر اپنے بڑوں سے ایسی سٹوریز سنی ہیں کہ جب بھی کبھی وہ اعتکاف میں بیٹھا کرتے تھے تو اکثر انہیں وقت سے پہلے اذان سنائی دیتی تھی اور کبھی کسی جاننے والے کی آواز انہیں بلاتی تھی. ایسے کئی طریقوں سے جنات انہیں بلایا کرتے تھے. جو یہ جانتے تھے کہ یہ سب کچھ سچ نہیں ہے وہ بچ جاتے تھے اور جو ان آوازوں کو سننے کے بعد مسجد سے باہر نکل جاتے تھے تو ان کا اعتکاف ٹوٹ جاتا تھا اور وہ شریر جنات اپنے مقصد میں کامیاب ہو جایا کرتے تھے. بٹ ان ساری باتوں کے بعد میں خود کو بہت زیادہ خوش نصیب سمجھتا ہوں کیونکہ ان سارے معاملات کے بعد میرے ساتھ کچھ بھی ایسا نہیں ہوا جس سے میرا اعتکاف ٹوٹتا. بٹ وہ جو بھی اینٹی تھی جو اس رات مسجد میں موجود تھی اس نے مجھے کسی بھی طرح سے ہرٹ نہیں کیا. لیکن اس انسیڈنٹ کے بعد سے میں کافی زیادہ ڈر چکا تھا، اسی لیے میں نے امام صاحب سے انسسٹ کیا کہ جتنے دن بھی بچے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہی مسجد میں رک جائیں. اس ٹائم ہم کافی زیادہ چھوٹے تھے تو امام صاحب نے ہمارے ساتھ مسجد میں رکنے سے منع نہیں کیا. ہمارے اعتکاف کے باقی دن بہت ہی زیادہ اچھے سے گزرے اور اس کے بعد سے کبھی بھی میرے ساتھ کوئی ایسا انسیڈنٹ نہیں ہوا. اور اعتکاف ختم ہونے کے بعد جب ہم اپنے گھر پہ آئے تو یہ بات میں نے اپنے گھر والوں سے بھی شیئر کی اور باہر اپنے دوستوں کو بھی بتائی. سبھی کا یہی کہنا تھا کہ میری قسمت اچھی تھی کہ میں اس رات بچ گیا اور صحیح سلامت گھر واپس آ گیا. بٹ اس کے بعد میری کبھی بھی دوبارہ ہمت نہیں ہوئی اعتکاف میں بیٹھنے کی. لیکن اگر فیوچر میں کبھی مجھے موقع ملے تو میں ایک بار پھر سے ضرور اعتکاف میں بیٹھنا چاہوں گا. اس اسٹوری کو تم لوگوں سے شیئر کرنے کے بعد میرا پرسنل اوپینین تم لوگوں کے ساتھ یہی ہے کہ ایز اے مسلم میں خود بھی کافی دفعہ اعتکاف میں بیٹھا ہوں اور آئی تھنک وہاں پر جو بھی سارا سینیریو ہوتا ہے، جو بھی چیزیں یا جو انرجیز اعتکاف میں بیٹھنے والا پرسن فیل کرتا ہے تو وہاں پر کچھ تو الگ ہوتا ہے، یہ ڈیفینیٹ بات ہے. بٹ اس کے بعد بھی میرا اپنا ماننا یہ ہے
کہ کوئی غلط چیز یا کہہ لو کہ برے جنات وہ تمہیں افیکٹ کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ اعتکاف کے دوران جس مقصد سے تم مسجد کے اندر داخل ہوتے ہو وہ ایک نیک مقصد ہے، اور جو بھی اینٹی یا جو بھی چیز اعتکاف میں بیٹھنے والا فیل کرتا ہے وہ آف کورس ایسے جنات ہوں گے جو رات میں عبادت کے لیے مسجد میں آتے ہیں۔ اینڈ یس، میرے ساتھ بھی ایک بار ایسا معاملہ ہو چکا ہے۔ تو اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ میں اپنی اسٹوری بھی یہاں پر شیئر کروں تو کامنٹ کر کے مجھے لازمی بتانا۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ گڈ بائے۔